आप सुनना शुरू कर चुके हैं अमेरिकी मुसन्निफ स्टीफन फिलिप कॉन की पाकिस्तान के हवाले से लिखी गई एक ज़बरदस्त किताब द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, जो मुतालिया या मुगालता पाकिस्तान से हटकर पाकिस्तान की काफ़ी हद तक असल तारीख बयान करती है। अब इस किताब का अगला पार्ट हाजिर है। दहशतगर्दी बतौर हिकमत अमली। अगरचे वो इस लेबल को मुस्तरद करेंगे, पाकिस्तान के बहुत से शिदत पसंद, इस्लाम पसंद दहशतगर्दी में गहराई से मुलव्वस हैं। इस खतरे के पेश नज़र कि दहशतगर्दी का कोई वाक़या भारत और पाकिस्तान के दरमियान नई जंग छेड़ सकता है, ये जांचना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के मुकामी दहशतगर्दों के साथ साथ उसके महान जंगजुओं ने भारतीय ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को अपने ऑपरेशन का सबसे अहम मैदान क्यों बनाया है। नज़रियाती तौर पर दहशतगर्दी के अदब में अक्सर दहशतगर्दी का मुआवजा थिएटर से किया गया है। दहशतगर्द एक सामीन के सामने खेल पेश कर रहे होते हैं, ताहम ये सामीन 3 ग्रोहों पर मुश्तमिल है। पहला ग्रोह दुश्मन है। बहुत से दहशतगर्दों, ख़ास तौर पर खुदकुश बमबारों के लिए जो खुद को एक मुकद्दस मिशन पर समझते हैं, दुश्मन को नुकसान पहुँचाना अपने आप में एक मकसद है और साथ ही दुश्मन को अपनी पॉलिसियों को तब्दील करने पर मजबूर करने का ज़रिया भी। कश्मीर के मामले में भारत, या यहाँ तक कि पाकिस्तान छोड़ने या अपने मजहबी अकायद को तब्दील करने के लिए मजबूर करना, जो पाकिस्तान के अंदर फ़िक्रा बनाना तशद्दुद का मकसद है। कश्मीर में कुछ दहशतगर्द हमले भारतीय हुकूमत को जवाबी कार्रवाई करने पर उकसाने के लिए बनाए जाते हैं, जो उसकी अपनी कानूनी हैसियत को कम कर देते हैं और दहशतगर्द या आज़ादी के लिए लड़ने वालों को कश्मीरियों का मुहाफ़िज़ बना देते हैं। अमली तौर पर यह बेतरतीब दहशतगर्दी में तब्दील हो चुका है, जो अक्सर खुद कश्मीरियों के ख़िलाफ़ की जाती है। दूसरा ग्रोह तमाशाई है, जो सबसे बड़े सामीन पर मुश्तमिल है। दहशतगर्द का मकसद एक इंतहाई अमल के ज़रिए इस ग्रोह की हकीकत को देखने के अंदाज़ को तब्दील करना होता है। इस तरह दहशतगर्द हकीकत में एक बुरा अदाकार होता है, एक ड्रामे का छोटा सा किरदार जो थिएटर की कारकर्दगी के ज़रिए हकीकत को बदलने की कोशिश करता है, जिसमें खौफ का लेवल वक्त के साथ बढ़ता जाता है ताकि तमाशाइयों की तवज्जो हासिल की जा सके, जो अपने तौर पर खौफनाक चीज़ों से निमटने के लिए अपने तरीके रखते हैं। पाकिस्तान में सबसे अहम तमाशाई फ़ौज है, ताहम उसे दहशतगर्दी के वाक़यात से बेगाना नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सिर्फ तशद्दुद की इखलाकी और अमली बरतरी को पार्लिमानी तरीक़ों पर दिखाना चाहिए ताकि अहम और मुश्तरका मकासद हासिल किए जा सकें। बाकी सामीन उन मुमकिन बर्तियों पर मुश्तमिल हैं जो इस मकसद की हमायत कर सकते हैं। उसमें खुदकुशी अहम किरदार अदा करती है। ये दहशतगर्दी के मासूम अफराद को निशाना बनाने के वाज़ेह इखलाकी नुकसान को कम करने में मदद करती है। बहुत से मासूम लोग जो बुराई की तरफ हैं, उनकी मौत को चंद शहीदों की मौत के ज़रिए मुतवाज़न किया जा सकता है जो नेकी की तरफ हैं। दहशतगर्द का पैगाम ये भी है कि छोटा खूबसूरत है कि चंद पुरअज़म लोग बड़े दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं और उसे शिकस्त दे सकते हैं। इस तरह मकसद मायूस कुन नहीं है और अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी देने के काबिल है। पाकिस्तानियों में मुमकिन हमायतियों में बेरोज़गार ग्रेजुएट्स और कॉलेज के तलबा का बड़ा ग्रोह शामिल है। मुआशी जमूद और बेकाबू आबादी की शरह में इजाफे के साथ उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। रियासत और इंतहा पसंद इस्लाम। कुछ रियासती निज़ाम इंतहा पसंद इस्लाम पसंदों से ख़तरा महसूस कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में रियासत, ख़ास तौर पर फ़ौज ने उन्हें हमेशा एक वसी तर मैदान में काम करने की इजाज़त दी, उन्हें साजो सामान और तरबियत फराहम की और मजमूई सियासी व हिकमत अमली की रहनुमाई की। अगरचे पाकिस्तानी हुकूमत अक्सर इंतहा पसंद ग्रुपों को काबू करने का वादा करती है, लेकिन उनके खात्मे या पाबंदी का मतलब लाजमी तौर पर सिर्फ नाम की तब्दीली या ऑपरेशंस का आर्जी तौर पर मुअत्तल होना होता है। ऐसी पाबंदियाँ कई बार नाफज की गई हैं, लेकिन इन ग्रुपों की रुकनीत या क़यादत पर कोई असर नहीं होता। अगरचे मुशर्रफ की नस्ल के बहुत से फ़ौजी अफसरान फ़ौज की इस्लामाइजेशन की मुखालफत करते हैं, लेकिन वो इंतहा पसंद इस्लाम पसंदों को अपनी पॉलिसी का एक आला के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसमें वो अपने पेशरुओं की पैरवी कर रहे हैं। इंतहा पसंद और पुरतशद्दुद इस्लामी ग्रुपों को पहली बार 1970-1971 में रियासत ने मशरकी पाकिस्तान में इस्तेमाल किया, जब पाकिस्तानी फ़ौज ने इस्लामी शिद्दत पसंदों, ख़ास तौर पर जमात इस्लामी के कारकुनों का सहारा लिया ताकि बांग्लादेश तहरीक के हामी बंगाली दानश्वरों, सियासतदानों और दीगर अफराद को दहशतज़दा, तशद्दुद और कत्ल किया जा सके। इन शिद्दत पसंदों में बहुत से मशरकी पाकिस्तानी बिहारी यानी गैर बंगाली कम्यूनिटी से तल्लुक़ रखते थे। इस तरह पाकिस्तानी रियासत और उसकी खुफिया एजेंसियों ने इस्लामी शिद्दत पसंदों को रियासत मुखालफीन, नस्ली अलहदगी पसंदों, इतदाल पसंद सियासतदानों और जहाँ ज़रूरी हो दूसरे इंतहा पसंद इस्लाम पसंदों को दहशतज़दा करने के लिए इस्तेमाल करने की एक तवील और बदनुमान तारीख का आगाज़ किया। ये तल्लुकात उस वक्त वाज़े हुए जब ज़िया उल हक़ पहले फ़ौजी सरबराह बने जिन्होंने खुलकर इस्लामी ग्रुपों की तारीफ़ की।
انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ سیاسی تعلقات استوار کیے اور سوویت افواج کے خلاف جہاد میں کچھ انتہا پسند اور پرتشدد لیکن فوجی طور پر مؤثر افغان اسلامی گروپوں کو بڑے پیمانے پر ہتھیار اور معاشی مدد فراہم کی۔ ان میں سے بہت سے گروپوں کے پاکستان میں ہم منصبوں کے ساتھ تعلقات تھے اور زیادہ تر پاکستانی شہر پشاور میں مقیم تھے، جہاں ISI نے مجاہدین کا 7 جماعتی اتحاد قائم کیا تھا۔ وہاں اور دیگر علاقوں میں انہوں نے جہاد میں عرب اور دیگر اسلامی رضاکاروں سے تعلقات استوار کیے۔ یہ تعلقات 1980 کی دہائی کے آخر میں مزید مضبوط ہوئے جب پاکستان کی مرکزی خفیہ ایجنسی ISI نے کشمیری مخالفین کو تربیت دینا شروع کی، جن میں سے بہت سے 1999 کے دھاندلی زدہ کشمیر الیکشنز کے بعد پاکستان فرار ہو گئے تھے۔ ISI نے مختلف پاکستانی بنیاد پرست اسلام پسندوں کو بھی کشمیر میں کام کرنے کی اجازت دی اور ان میں سے کچھ گروپ چند سال بعد طالبان کی حمایت میں کردار ادا کرنے لگے۔ ان میں سے کچھ فرقہ وارانہ جھگڑوں میں سرگرم تھے اور فوج کو وقتاً فوقتاً ان کی سرگرمیوں کو محدود کرنے کے لیے مداخلت کرنی پڑی تھی۔ ریاست کے خلاف انتہا پسند۔ ضیاء اللہ کی موت کے 2 سال بعد پاکستان میں جمہوری حکومت بحال ہو گئی۔ سوویت افواج افغانستان سے نکل گئیں، امریکہ نے اسلام آباد پر نئی پابندیاں عائد کیں اور بھارتی کشمیر میں ایک علیحدگی پسند بغاوت شروع ہو گئی۔ فوج میں چند شدت پسندوں کا خیال تھا کہ پاکستان خود اسلامی بغاوت کے لیے تیار ہے۔ افغانستان سے سوویت افواج کا انخلاء کشمیر میں بھارت کی مشکلات نے ان کی خوش فہمی میں اضافہ کیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہیں وسیع تر پاکستانی معاشرے میں حمایت حاصل ہے، اور چند افسران نے یہ قیاس کیا کہ اب جب کہ پہلا سوویت جہاد کامیاب ہو چکا ہے، بھارت دوسرا ہدف ہو سکتا ہے۔ اس ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہیں پاکستان کا کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ یہ ایک ناکام بغاوت کی کوشش میں ستمبر 1995 میں منتج ہوا۔ مقصد پاکستان میں سخت اسلامی نظام قائم کرنا اور جہاد کو مزید زور و شور سے بھارت اور طالبان کے ذریعے وسطی ایشیا تک لے جانا تھا۔ اس میں ان کے کچھ حکومتی پالیسی اہداف مشترک تھے جو 1980 کی دہائی کے اواخر سے یہ یقین رکھتے تھے کہ افغانستان اور کشمیر میں جارحانہ پالیسی اپنانے سے پاکستان کا اثر و رسوخ وسطی ایشیا تک بڑھ سکتا ہے اور کشمیر پر بھارت کی گرفت کمزور ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ تیسرے چیپٹر میں بیان کیا گیا ہے، کوئی ثبوت نہیں کہ فوج میں اسلامی شدت پسندی کا غلبہ ہے، کہ کوئی اسلامی گروہ طاقت پر قبضہ کر لے گا، یا کہ افسران کے نچلے درجے اسلامی ہونے کی توقع سے زیادہ اسلامی ہیں، خاص طور پر ایک ایسے معاشرے میں جہاں گزشتہ 2 دہائیوں سے اسلامی جذبات مسلسل بڑھتے رہے ہیں۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ انتہا پسند اسلام پسندوں کو استعمال کرنے سے گریز کریں گے، کیونکہ کشمیر کا تنازع پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات کی طرح ایک داخلی معاملہ سمجھا جاتا ہے جو پاکستان کے اپنے معاشرے اور سلامتی کے لیے اہم ہے۔ یہ صورتحال بیک فائر کا سوال اٹھاتی ہے، ایک ایسا موضوع جس پر پاکستان میں کافی بحث ہوئی ہے۔ پاکستانی طرز کا بیک فائر۔ پہلی افغان جنگ کے دوران ISI کی حکمت عملی سخت غیر اسلامی گروپوں کی حمایت کرنا تھی، اور امریکی رضامندی کے ساتھ ISI نے سوویت حملہ آوروں کے خلاف جنگ کو لادین کمیونزم کے خلاف مذہبی جدوجہد کے طور پر پیش کیا۔ ایک بار پھر امریکی حوصلہ افزائی کے ساتھ نوجوان مسلمانوں کو عرب اور اسلامی دنیا سے کاز کے لیے بھرتی کیا گیا، جس کا نتیجہ غیر ارادی طور پر ایسے گروہ کی تشکیل میں ہوا جو بالآخر القاعدہ بننے والے تھے۔ پاکستانیوں کے لیے بشمول کچھ فوجی افسران افغانستان میں جنگ کے منفی نتائج واضح تھے۔ اندرونی اور فرقہ وارانہ تشدد میں اضافہ، منشیات کی ثقافت کا ظہور، ہتھیاروں کی دستیابی میں اضافہ اور عمومی معاشرتی انحطاط کو افغانستان میں پرتشدد اسلام پسندوں کی ترقی سے منسوب کیا گیا۔ ان میں سے تمام گروپوں کے پاکستان میں ہم منصب گروہوں سے تعلقات تھے، خاص طور پر خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی میں۔ افغان مجاہدین، طالبان اور اب کشمیری علیحدگی پسندوں اور دہشت گردوں، جنہیں پاکستانی حکومت آزادی کے مجاہدین کہتی ہے، ان کی حمایت کے پاکستان کے لیے بیک فائر کا اثر واضح ہے۔ پاکستانی اس جدوجہد کے نتائج پر شدید تقسیم کا شکار ہیں۔ ایک طرف پاکستان کے لبرلز اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت سے لوگ فرقہ وارانہ تشدد، ہتھیاروں اور بدنظمی کے اضافے پر گہری تشویش رکھتے ہیں۔ دوسری طرف انتہا پسند اسلام پسند ان آپریشنز کو سچے جہاد کے طور پر سراہتے ہیں اور پاکستان کو اس کے خود کے نقصانات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ 2002 میں اسلام آباد کے طالبان کے خلاف جانے کے بعد ایک نیا پرتشدد دور شروع ہوا، اس بار انتہا پسندوں کے اندر سے مشرف مخالف عناصر کی قیادت میں۔ ان میں سے کئی ممنوعہ گروپ اب بھی پہلے کی طرح کام کرتے ہیں، اکثر نئے نام یا نئی جگہ کے ساتھ۔ اشارے اور امکانات۔ پاکستان بظاہر برائی کے محور ایکسس آف ایول میں شامل ہونے کا امیدوار معلوم ہوتا ہے، جہاں دہشت گرد موجود ہیں، ایٹمی ہتھیار ہیں، ایک بڑھتا ہوا با اثر گروہ انتہا پسند اسلام پسندوں کا ہے اور معیشت جمود کا شکار ہے۔ کچھ پاکستانی القاعدہ کے نظریات سے پہلے ہی ہمدردی رکھتے ہیں اور کچھ طالبان کی حمایت کرتے ہیں۔
اس لیے یہ ایک نیا ایران بن سکتا ہے، اسلامی انقلابی سرگرمیوں کا مرکز۔ بھارت اور اب بڑھتی ہوئی حد تک امریکہ میں پاکستان کی یہ تصویر عام ہے، لیکن یہ درست نہیں۔ اگرچہ زیادہ تر پاکستانی مسلمان دیندار ہیں، وہ انتہا پسند نہیں ہیں، اور پاکستان کی زیادہ تر تاریخ میں سیاست پر مذہب کی بجائے نسلی، لسانی اور معاشی مسائل کا غلبہ رہا ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان کی نسلی، ثقافتی اور علاقائی سرحدیں اس کے اسلامی فرقوں کے درمیان تقسیم سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ مذہبی جماعتوں کی طاقت زیادہ تر ان کی خلل ڈالنے کی صلاحیت اور ریاستی سرپرستی سے آتی ہے۔ پاکستان میں جو غالب اسلام رائج ہے وہ تصوف سے گہرے طور پر متاثر ہے اور اب تک انتہا پسندی کو قبول نہیں کر سکا۔ ایک اسلامی ریاست کے مختلف تصورات بھی موجود ہیں۔ در حقیقت پاکستان میں سب سے اہم تنازع مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان تہذیبی تصادم نہیں بلکہ اسلام کے مختلف نظریات کے درمیان ہے، خاص طور پر اس بارے میں کہ پاکستانی ریاست کو اپنی اسلامی شناخت کس طرح نافذ کرنی چاہیے۔ 2002 تک مذہبی جماعتیں انتخابات میں بری طرح ناکام ہوتی رہی ہیں، اور اس بات پر شک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی عوامی طاقت کسی فوجی حکومت یا جمہوری طور پر منتخب حکومت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، یا یہ کہ وہ کسی آزاد قومی الیکشن میں اکثریت حاصل کر سکتی ہیں۔ دوسرے ممالک میں کامیاب اسلام پسند جماعتیں اور انتہا پسند تحریکیں اکثر ناراض اور محروم نسلی یا لسانی گروہوں کا واحد سہارا ہوتی ہیں۔ پاکستان میں درمیانی راہ رکھنے والی سیاسی جماعتیں جتنی بھی کمزور ہوں، مختلف آراء اور نظریات کی نمائندگی کرتی ہیں، تاہم یہ صورتحال بدل سکتی ہے۔ مذہبی انتہا پسندی کا پھیلاؤ پاکستانی ریاست کی اپنی بنیادی ذمہ داریاں پوری کرنے کی صلاحیت سے الٹا تناسب رکھتا ہے، اور سیاسی جماعتیں عوامی شکایات کے حل میں بری طرح ناکام رہی ہیں۔ ریاستی طاقت پر مکمل قبضے کے باوجود فوج نے بھی بہتر کارکردگی نہیں دکھائی۔ کسی حد تک انتہا پسند اسلام پسند اس سیاسی خلا کا نتیجہ ہیں۔ جیسے جیسے پاکستانی معاشرہ زیادہ بے چینی کا شکار ہو رہا ہے، ویسے ہی اسلامی انتہا پسندوں کا بھرتی کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستانی اسلام پسندوں کو مغربی سرحد پار ہونے والے واقعات سے بھی فائدہ پہنچا ہے۔ بہت سے پاکستانی، خاص طور پر پختون، امریکی اور اتحادی افواج کے ہاتھوں طالبان کی تیز رفتار شکست سے حیران رہ گئے۔ ایک جدید طاقتور فوج کو افغان فوج کو شکست دیتے دیکھنا ایک شاندار اور غیر متوقع منظر تھا۔ پاکستان کے اسلام پسندوں کے حق میں ایک اور عنصر مغرب میں پاکستانیوں کے خلاف بڑھتا ہوا شک ہے۔ اعلیٰ طبقے کے تعلیم یافتہ پاکستانی، بشمول بیرون ملک مقیم پاکستانی، اب زیادہ سخت سیکیورٹی جانچ کا سامنا کر رہے ہیں، جو اکثر ہراسانی کے قریب ہوتی ہے، اور یہ احساس کہ پاکستانی امتیاز کا شکار ہیں جو پہلے بھی موجود تھا اب بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ مزید پاکستانی اسلام پسندوں کے اس تصور سے متفق ہو جائیں گے کہ اسلام اور ایک ناپاک عیسائی یہودی ہندو اتحاد کے درمیان تہذیبی جنگ جاری ہے۔ جس حد تک انتہا پسند یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت مغرب کی حمایت کر رہی ہے، وہ خود بھی دہشت گردی کے خطرے میں ہے۔ یہ صورتحال ایک شیطانی چکر میں تبدیل ہو چکی ہے۔ مذہبی انتہا پسندی میں ہر اضافہ کچھ باصلاحیت پاکستانیوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرتا ہے اور بہت سے دوسروں کو سیاست میں فعال کردار ادا کرنے سے روکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں شدت پسندوں کو پاکستان میں اسلامی انقلاب کے اپنے خیالی تصور کو آگے بڑھانے کا مزید حوصلہ ملتا ہے۔ چونکہ اسلام پسند خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں خاص طور پر مضبوط ہیں، اس لیے ان کا بڑھنا صوبائی علیحدگی پسندی کو بھی بڑھا سکتا ہے، اور یہ یقیناً پاکستان کو عالمی برادری سے مزید تنہا کر دے گا، کیونکہ غیر ملکی ان صوبوں اور کچھ شہری علاقوں کو نو گو زون یعنی خطرناک اور ناقابل رسائی علاقے کے طور پر دیکھنے لگے ہیں۔ فوج اور اسلام پسند۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں فوج ایک طرف اسلامی انتہا پسندی کے خلاف سب سے بڑی رکاوٹ ہے، لیکن دوسری طرف جمہوریت کی راہ میں بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ موجودہ حالات میں فوج غیر منظم اور سخت گیر اسلام پسندوں کے ساتھ اتحاد کی طرف مائل نہیں ہے۔ دوسری جانب شدت پسند اسلامی تنظیمیں فوج کو اس کے برطانوی ماضی، غیر ملکی فوجی تنظیموں سے روابط اور غیر اسلامی ڈھانچے اور طریقہ کار کی وجہ سے ناپاک سمجھتے ہیں۔ ان تنظیموں کی خواہش ہے کہ پاکستان کو غیر ملکی اور غیر اسلامی اثرات سے پاک کیا جائے، لیکن سیکیورٹی ادارے اس سوچ کو مسترد کرتے ہیں، جیسا کہ بھارت کے خلاف کھلی جنگ کی کال کو بھی۔ فوج بھارت کے ساتھ توازن قائم رکھنا چاہتی ہے، مگر وہ دلی کے ساتھ جنگ چھیڑنے یا انتہا پسندوں کو ملک میں نمایاں طاقت حاصل کرنے کی اجازت نہیں دینا چاہتی۔ سیاستدانوں یا فوجی افسران کے قتل فوج کے اس نظریے کو مزید تقویت دیں گے کہ صرف فوج ہی ملک کی آخری امید ہے، اور سویلینز بشمول انتہا پسند اسلام پسندوں کو مسلح افواج کی جگہ لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس کے باوجود فوج اور اس کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنے داخلی اور خارجی مقاصد کے لیے ان شدت پسندوں کو چالاکی سے استعمال کرتی رہیں گی۔ یہ طریقہ مثالی تو نہیں، لیکن یہی فوج کا طرز حکمرانی ہے۔ اسے اگرچہ پاکستان تیزی سے اصلاحات کی طرف نہیں بڑھے گا، لیکن یہ بھی یقینی بناتا ہے کہ ملک جلد اسلامی انتہا پسندی کا شکار بھی نہیں ہوگا۔
تاہم اگر سیاسی سرگرمیوں پر نئی پابندیوں کے ذریعے سیکولر اور نسلی اظہار کے راستے بند کیے گئے تو یہ انتہا پسند گروہوں کے لیے موقع پیدا کرے گا جو غیر رسمی ذرائع خاص طور پر مساجد اور مدارس کے نیٹ ورک کے ذریعے متحرک ہو سکتے ہیں۔ ایسا ایک ہی منظرنامہ ہے جس میں فوجی قیادت خود شدت پسند اسلام کو اپنا لے، جیسا کہ چیپٹر 8 میں ذکر کیا گیا ہے۔ حالیہ فوجی قیادت ضیاء الحق کی اسلامی پالیسیوں پر تنقید کرتی ہے، اس لیے آئندہ چند سالوں میں اس کا امکان کم ہے۔ لیکن اگر نیم سیکولر مشرف ہٹا دیے گئے اور ریاست کمزور ہوگی تو مستقبل میں کسی حد تک انتہا پسند گروہوں اور فوج کے درمیان ایک غیر رسمی اتحاد ممکن ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی اسلامی تحریکیں کامیاب ہوئیں وہ اکثر سیاسی نظام کو حیرت میں ڈال کر سامنے آئیں، عوامی غصے کو ایک عوامی تحریک میں بدل کر، جیسا کہ ایران میں ہوا۔ لیکن پاکستان میں سیاسی نظام اتنا لچکدار ہے کہ کوئی بڑی انہونی پیدا نہیں ہو سکی، اور جماعت اسلامی کی طویل سیاسی شرکت نے اسلامی گروہوں کے ہمہ گیر داؤں سے ملک کو بچائے رکھا، اگرچہ انہیں وقتاً فوقتاً کئی رعایتیں ضرور ملیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کا تیزی سے بدلتا سیاسی اور سماجی منظرنامہ مرکز کی طرف جھکی ہوئی جماعت اسلامی کے حق میں جائے گا یا انتہا پسندوں کو مزید طاقت دے گا؟ یوں جماعت اسلامی کو ایک طرف سیکولر جماعتوں اور دوسری طرف شدت پسندوں کے درمیان پھنسا دے گا۔ جماعت اسلامی کے لیے ایک حکمت عملی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اسلامی قانون کے نفاذ سے متعلق کچھ مطالبات نرم کرے اور مرکز کی طرف جھکے تاکہ پی پی اور مسلم لیگ کی حمایت کرنے والے عوامل کو اپنی طرف مائل کرے۔ لیکن اس سے کچھ پرجوش کارکن ناراض ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ اقدام مولانا مودودی کے اس اصول سے انحراف ہوگا کہ جماعت اسلامی صرف سیاسی نہیں بلکہ ایک نظریاتی جماعت بھی ہے۔ یہ قدم مشکل ضرور ہوگا لیکن ناممکن نہیں۔ پاکستان کے مستبد طبقے تک رسائی حاصل کرنا جو ناراض تو ہے لیکن کسی نظریے سے وابستہ نہیں، اور ایک ایسا عوامی بیانیہ تیار کرنا جو اب تک جماعت کے ہاں موجود نہیں، جماعت اسلامی کے لیے ایک موقع ہو سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے جماعت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک ایسی ریاست میں خیالی نظریاتی سیاست کی حدود کیا ہیں جو حال ہی میں تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ جماعت میں یہ صلاحیت موجود ہے، مگر اسے خوف ہے کہ کہیں علماء کی جماعتیں اسے پیچھے نہ چھوڑ دیں یا وہ خود اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہ بن جائے۔ علماء کو خیبر پختونخوا میں عوامی حمایت حاصل ہے اور جماعت کو اقتدار میں آنے کے لیے ان کے ساتھ اتحاد درکار ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ جماعت کی حمایت ملک بھر میں بکھری ہوئی ہے اور کسی ایک علاقے میں مضبوط بنیاد نہیں رکھتی، صرف چند پنجاب کے اضلاع اور کراچی کے بعض حصوں میں اپنی جگہ بنا سکی ہے۔ قیادت کو یہ بھی خوف ہے کہ دیگر جماعتوں کی طرح کرپشن میں نہ ملوث ہو جائے، کیونکہ جماعت کی اعلیٰ اخلاقی ساکھ ہی اس کی اصل طاقت ہے۔ جہاں تک شدت پسند اسلامی جماعتوں کا تعلق ہے جو پرتشدد ہیں اور اسلامی یوٹوپیا کے خواب میں مگن ہیں، ان کے لیے اقتدار تک پہنچنے کا ممکنہ راستہ یہ ہے کہ وہ انتظار کریں جب تک معتدل قوتیں کمزور نہ ہو جائیں۔ مستقبل قریب میں ان کی حکومت کو چیلنج کرنے کا کوئی امکان نہیں۔ ان کا زیادہ تر اثر حکومتی سرپرستی کی وجہ سے ہے اور حکومت میں داخل ہونے کی ان کی کوششیں کمزور اور آسانی سے ناکام بنائی گئی ہیں۔ ان کے پاس خیبر پختونخوا کے سوا کسی جگہ عوامی طاقت نہیں۔ فوج ان کے اقتدار میں آنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور کسی ایسی جماعت کو قبول نہیں کرے گی جو پاکستان کو مکمل اسلامی ریاست بنانا چاہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ گروہ اثر و رسوخ تو قائم رکھیں گے مگر پاکستان کی سیاست میں ایک ضمنی کردار ہی ادا کریں گے جب تک ادارہ جاتی، معاشی، سماجی اور سیاسی زوال تیز نہ ہو جائے۔ پاکستان کے شدت پسند اسلام پسند اگرچہ نظریاتی طور پر بیلشویک یعنی سخت گیر انقلابی ہو سکتے ہیں، مگر پاکستان نہ تو ابھی روس زار کے آخری دور میں ہے نہ ہی شاہ ایران کے ایران میں۔ اگرچہ پاکستان کی درمیانی مدت کے مستقبل میں کچھ بھی ممکن ہے اور ایران کی مثال بتاتی ہے کہ مسلم ممالک میں حقیقی اسلامی انقلاب آ سکتا ہے، لیکن پاکستان شاید مختلف راہ اپنائے گا۔ یہاں کوئی ایک مذہبی رہنما خمینی جیسی حیثیت نہیں رکھتا، نہ ہی اسلامی جماعتیں داخلی اختلافات سے پاک ہیں۔ اگرچہ انہوں نے ایک وقت میں اپنے اختلافات بلا کر مشترکہ مقصد یعنی اقتدار حاصل کرنے کے لیے متحد ہونے کی صلاحیت ضرور دکھائی، سوال یہ ہے کہ آیا وہ دنیا کے دوسرے مذہبی یا بائیں بازو کے گروہوں کی طرح فرقہ وارانہ یا شخصی اختلافات کا شکار ہوں گے یا نہیں؟ اگر وہ ایسا ہونے سے بچ گئے، جو مشکل لگتا ہے، تو ممکن ہے وہ پاکستان کی دوسری سیاسی قوت بن جائیں۔ یہاں پر چیپٹر 5 کا اختتام ہوتا ہے۔